एपिसोड 19। लालटेन की रोशनी उस कमरे की वसअत के लिहाज से बहुत कम थी, जिसकी चारों दीवारों पर फर्श से 8 फुट की बुलंदी तक अलमारियां और कैबिनेट बने हुए थे। उनमें जो लकड़ी इस्तेमाल हुई थी वो भी बेशकीमत ही होगी, वरना सदियों के सफर के बाद उनकी मजबूती बरकरार न रहती। उस पर पॉलिश पुरानी होकर अपनी चमक खो चुकी थी। पट्टों के शीशे धुंधला गए थे और हैंडल जंग आलूद हो गए थे। नीचे कैबिनेट बंद थे और लकड़ी के पट्टों से कुछ नजर नहीं आता था। अलमारियों के ऊपर एक कतार में आराइशी ज़रूफ और अशिया रखी थी। उनके ऊपर 14 फुट की ऊंचाई वाली छत तक शिकार किए हुए जानवरों के सरों की शील्ड आवेजा थी। हिरन, बारहसिंगे, चीतल और पाड़े भेड़िए और चीते वगैरह। औकाब और पहाड़ी तोते के सर थोड़े थोड़े फासले पर शायद एक सदी से शिकार में मेरे आबा अजदाद की महारत का सबूत फराहम कर रहे थे। वो आबा अजदाद जिनकी कहानी भी एक इबरत की दास्तान हो गई थी। वो खूंखार जानवरों को शिकार करते रहे, फिर मौत ने उन्हें शिकार किया। वो कमरा एक म्यूजियम था। उसका पुरस्कार माहौल किसी हद तक खौफजदा करने वाला था। लालटेन ऊपर उठा के मैं अलमारियों के सामने से गुजरा तो गर्द आलूद शीशों के पीछे मुझे सदी के सारे मफरूर लम्हे किसी फिरौन की मम्मी की तरह मुंजमद महसूस हुए। वहाँ हर किस्म के ज़रूफ थे। आम चीनी के विलायती बर्तन, पीतल और कांसी के, चांदी और सोने के, प्यालों, काबों और खानों से चमचों, छुरियों और नाजुक जामों तक, इत्रदान, गुलाब पाश, सुरमेदानियाँ, पानदान, कदीम नवादरात में शुमार किए जाने वाले सारे ज़रूफ जो अब कहीं इस्तेमाल नहीं होते, उन अलमारी में मौजूद थे। आखिर में एक अलमारी खुली हुई थी। वहीं फर्श पर एक बोरी आधी भरी हुई थी। उसमें हर अलमारी से निकाले हुए सोने चांदी के मुंतखब ज़रूफ थे। इतनी कम रोशनी में मेरे लिए किसी भी चीज़ के बारे में यह फैसला करना मुश्किल था कि वो पीतल की है या सोने की बनी हुई। इसी तरह भरत और चांदी का फ़र्क भी पता नहीं चलता था। मैं जानू बाबा की फराहम करदा मालूमात पर इन्हिसार करते हुए खुद ही अंदाजे कायम कर रहा था, लेकिन चोर का मामला मुख्तलिफ साबित हो रहा था। उसे यकीनी तौर पर इल्म था कि बलिहाज मालियत कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है, और उसने बोरी में भरने के लिए उन्हीं चीज़ों का इंतखाब किया था। फरूख बड़ा मसरूर सा खड़ा था और हर चीज़ को बड़े गौर से देख रहा था। ऐसी तारीखी नवादरात से भरी कदीम हवेली उसने शायद सिर्फ फिल्मों में देखी होगी। खुद मेरा भी यही हाल था। अगरचे पाकिस्तान में भी पुराने नवाबों और जागीरदारों की हवेलियां हर जगह मौजूद हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी ऐसी हवेली के अंदर कदम नहीं रखा था। मेरे जहन में उनका तस्वुर पुराने शहनशाही दौर की दास्तानों की बुनियाद पर था। अभी वक्त नहीं था कि मैं इन तमाम चीज़ों का तफसीली जायजा लेता। मैंने हर चीज़ इसी तरह छोड़ा और दरवाजे पर ताला लगा दिया। हम लौट के नीचे वाले कमरे में आ गए। फरूख के माथे पर उस पत्थर का निशान था जो मुजरिम ने फरार होते हुए उसका रास्ता रोकने के लिए मारा था। सामने से खाल फट गई थी और खून जम गया था। उसके सर में दर्द भी था, मगर फिलहाल उसके इलाज की कोई सूरत ना थी। मैंने उससे कहा कि वो सो जाए, लेकिन वो जहनी तौर पर मुझसे ज़्यादा अपसेट था। हम बातें करते रहे। मैंने उसे अपने इरादों के बारे में बतलाया। उसने मुझे अपने बारे में आगाह किया। वो भी मजलूम था। माँ बाप के बाद ज़माने ने उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था। रात उन्हीं बातों में कट गई। मैंने पूछा, क्या तुम अपने दो पहियों वाले घोड़े पर एक तवील सफ़र कर सकते हो, लाहौर तक? बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए सुबह का इंतज़ार क्यों? मैं भी जा सकता हूँ। नहीं, अब ऐसी भी इमरजेंसी नहीं है कि कोई ख़तरा मोल लिया जाए। मुझे लाहौर जाकर क्या करना होगा? तुम्हें एक नहीं, बहुत से काम करना होंगे। अच्छा होगा अगर उसके लिए तुम कुछ देर आराम कर लो। मुझे नींद नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आंखें बंद करके लेटे रहने से फ़ायदा ही होगा, मैंने कहा, और वो आंखें बंद करके कालीन पर लेट गया। नींद मुझे भी नहीं आई। सुबह का उजाला खिड़कियों पर नमूदार हुआ तो मैं उठ बैठा। फरूख को गायब पाकर मुझे कुछ तशवीश हुई कि कहीं वो हालात से घबरा के या हौसला हार के फरार तो नहीं हो गया। लेकिन वो बाहर घूम रहा था। उसने मज़ार और मुल्का इलाके सब देख लिए थे। आपकी ये जागीर कहाँ तक है? सही बात तो यह कि अभी तक मुझे खुद भी इसकी हदूद का अंदाज़ा नहीं है। मैंने खुद जाके नहीं देखा। एक दिन में ये मुमकिन नहीं था। फिर यहाँ के मामलात अजीब सूरत इख्तियार कर गए। हवेली में हम उस कमरे तक महदूद रहे। पहले चाबियां गुम हो गई और फिर हवेली का जायजा लेने का मौका ही नहीं मिला। कल मैंने खानदानी नवादरात वाला कमरा भी तुम्हारे साथ ही पहली बार देखा है। कल का दिन ज़ाया हुआ, आज का भी होगा। फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे कि और क्या करना है। वो बोला, मैं तो एक अजीब सी दुनिया में आ गया हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ये जगह इतनी दूर है और अलग है, कोई राब्ता, कोई सहूलत भी नहीं। हौसला रखो और देखते जाओ, ये दुनिया बदल जाएगी।
جب کولمبس نے امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو وہاں کیا تھا؟ آسٹریلیا بھی ایک ویرانہ تھا، اور تاریخ کے روز اول انسان نے دنیا کو دیکھا تو یہاں کیا تھا؟ ویسے تو یہ روایتی قسم کی تاریخی حویلی ہے جس میں راجے مہاراجے اور نواب رہتے تھے، لیکن مجھے ایک چیز نظر نہیں آئی۔ وہ کیا؟ ایسے محلوں میں خاندانی تصاویر ہوتی ہیں آبا اجداد کی، دادا پردادا، ان کے دادا پردادا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن ایک تو میرے آبا اجداد نواب نہیں تھے، خاندانی طور پر وہ عام زراعت پیشہ لوگ تھے۔ جسے یہ جاگیر عطا کی گئی تھی وہ غریب انسان تھے۔ خاندانی نوابوں کے خوبو اور طور طریقے کئی نسلوں کے بعد آتے ہیں۔ یہاں تو کسی کو آباد ہونے کے لیے عمر کی پوری مہلت ہی نہیں ملی، حویلی کی روایات کیسے جنم لیتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے تصویر کسی کمرے میں موجود ہو، میں نے ابھی ہر کمرے کو تو کھولا ہی نہیں ہے۔ ان کی سواری کے لیے کیا تھا؟ شاہی سواری کے لیے ہاتھی، گھوڑے، رتھ یا بگی؟ میں نے سنا تھا کہ کچھ پرانی موٹریں تھیں، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئی، کیسی ہیں اور کس حال میں ہیں؟ میں معلوم کر لوں گا۔ اچھا اب تم بتاؤ، تم تیار ہو؟ بالکل۔ میں نے اسے ایک لمبی فہرست بتائی۔ یہ سارے کام مشکل نہیں ہے، لیکن وقت طلب ہے۔ اخراجات کے سلسلے میں راجہ سے رجوع کر لینا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب کر لوں گا۔ وہ پیدل روانہ ہو گیا۔ میں اسے پل تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ پہاڑی کے موڑ پر غائب ہو گیا جہاں اس نے اپنی موٹر سائیکل کہیں چھپائی تھی۔ فروخ کی مدد بر وقت ملی تھی اور میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں یہاں راجہ اور شہناز کے ساتھ ایک دن کے لیے آیا تھا اور پھنس گیا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہننے کے کپڑے، نہ پیسے، نہ رابطے کا ذریعہ، نہ آمد و رفت کے وسائل۔ اب حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے چند دن یا چند ہفتے مجھے یہاں کے معاملات کو درست کرنے میں لگ سکتے ہیں۔ شہر میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جو میری ذاتی اور فوری توجہ مانگتا۔ کچھ دیر میں فریال کا جہاز لینڈ کرنے والا تھا۔ اس کی طرف سے میری فکر دور ہو گئی تھی۔ وہ محفوظ تھی اور بحفاظت پاکستان لوٹ آئی تھی۔ وہ کوئی عام قسم کی جذباتی اور زود رنج لڑکی نہیں تھی کہ میں ریسیو کرنے نہ جاتا تو وہ روٹ جاتی یا آنسو بہانے لگتی۔ راجہ اسے میری غیر حاضری کی وجہ بھی بتا دے گا اور اسے کہیں نہ کہیں سیٹل بھی کر دے گا۔ سب سے موزوں جگہ تو شہناز کا گھر تھا، مگر فریال اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی۔ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی مجھے پورا اطمینان تھا۔ راجہ نے انہیں ہر طرح سے مطمئن کر دیا ہوگا کہ میں کامل دلجمعی سے جاگیر کے معاملات کو سنبھال رہا ہوں۔ انہوں نے 6 سال تک 7 سمندروں کی دوری برداشت کی تھی، تو اب عارضی طور پر کچھ عرصہ میری جدائی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھی۔ میں پاکستان میں ہی تھا اور چند گھنٹوں میں ادھر سے ادھر آنا جانا کسی کے لیے مشکل نہ تھا۔ تاہم ٹیلی مواصلات کی اتنی ترقی کے باوجود صد بدھائی کا لاہور سے رابطہ نہ ہونا ایک الجھن تھی۔ ایک زمانے میں ٹیلی فون حاصل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا تھا جتنا کسی دشمن ملک کا ویزا لگوانا، مگر اب گھر کا ہر فرد اپنا سیل فون جیب میں لیے پھرتا تھا۔ یہ پرابلم یہاں کسی موبائل فون کمپنی کے سگنل نہ ہونے سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ پاکستان کے دور افتادہ یا پہاڑی علاقوں میں ابھی تک موجود تھا اور اس کا واحد حل سیٹلائٹ فون تھا۔ میں نے جو چیزیں فروخت کے ذریعے منگوائی تھیں ان میں تھورایا کمپنی کا سیٹلائٹ فون ریسیور بھی تھا۔ یہ رابطے کا مہنگا مگر مؤثر اور بین الاقوامی ذریعہ تھا۔ ایک مسئلہ جو قطعی غیر اہم تھا، خدمات کی عدم دستیابی تھی۔ جانو بابا کی موت کے باعث سب خدمت گزار دکھ اور رنج کی کیفیت میں تھے، لیکن اس وقت مجھے سخت خفت محسوس ہوئی جب فروخت کے جانے کے کچھ دیر بعد کبیر خان میرے لیے ناشتے کی ٹرے کے ساتھ نمودار ہوا۔ کبیر خان، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ٹرے کو میز پہ رکھا۔ مالک، جہاں رشتہ دار اور پڑوسی ہوں وہاں یہ ذمہ داری سب مل کے اٹھا لیتے ہیں۔ سوئم تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، پر یہاں کون ہے؟ سب تو بھوکے نہیں بیٹھے رہ سکتے نا۔ اپنے لیے کیا تو آپ کے لیے بھی کر لیا۔ تھینک یو۔ جنازہ کب اٹھے گا؟ آس پاس خبر کر دی ہے، پنڈ سخاوت سے مولوی آئے گا۔ وہ کفن بھی لاتا ہے، غسل بھی دیتا ہے اور جنازہ بھی پڑھاتا ہے۔ یہ سب کام دوپہر سے پہلے شروع ہوئے۔ میں تمام وقت وہیں موجود رہا۔ میری جیب میں کچھ رقم تھی، مگر بابا کے لواحقین نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آخری ذمہ داری وہ خود پوری کریں گے۔ دوپہر تک گرد و نواح سے 30-40 افراد آ گئے اور بابا کو کچھ فاصلے پر پنڈ سخاوت کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حوالہ تو شرعی تھا کہ تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہاں ہر شخص عجلت میں ہے۔ ایک کام ہے، جتنی جلدی ختم ہو اچھا ہے۔ جانو بابا کی زندگی پوری ہو چکی تھی اور وہ کسی کو بھی اتنا عزیز نہ تھا کہ اس کا مرنا کسی کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ کسی نے اس کی کمی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ابتدائی صدمے سے تھوڑے بہت آنسو نکل آنا فطری بات تھی، مگر اس کو دفن کرتے جیسے ہر شخص نے اسے فوراً فراموش کر دیا۔ اس کا ذکر بھی ضروری نہ رہا۔
जिंदगी चंद घंटों बाद मामूल पर आ गई। बच्चे अपने खेलकूद में लग गए। खवातीन ने अपना काम शुरू कर दिया। अब वक्त था कि मैं बाकी हवेली का जायजा ले सकूं। ऊपरी मंजिल की छत पर एक बारादरी सी बनी हुई थी। मैंने ऊपर जाने का जीना तलाश किया और बारादरी में पहुंच गया। ये 20 फुट लंबा चौड़ा कमरा था, जिसमें हर तरफ 3 मेहराबी दरवाजे बना दिए गए थे। उसमें एक वसी और अरीज तख्त के सिवा कुछ न था। तख्त की लकड़ी भी धूप और बारिश से इंतहाई बोसीदा हो गई थी। जमीन से तकरीबन 28-30 फुट की बुलंदी से मैंने गिरदो पेश पर एक तायराना निगाह डाली। मेरे चारों तरफ घना जंगल था, मगर पहाड़ी और पुल के पीछे मुझे दरिया कन्हार दिखाई दिया। ये मेरी जागीर की मगरबी हुदूद को छूता हुआ गुजरा था। उस पर डैम बनाने का आइडिया यकीनन काबिल अमल था, लेकिन हतमी फैसला माहिर इंजीनियर ही कर सकते थे। क्या यहाँ हाइड्रल पावर प्लांट माली तौर पर मुनाफत बख्श होगा, और जो बिजली पैदा होगी वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फ़ायदेमंद होगी, खुसूसन इन हालात में कि वापडा की लाइन भी मौजूद थी। ये मामला भी माहिरीन ही तय कर सकते थे कि डैम का पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल होगा तो उससे इलाके की पैदावार कितनी बढ़ेगी, यहाँ रोजगार के कितने मौके पैदा होंगे, और ये इलाका तरक्की करेगा या नहीं। मैंने तख्त को खड़ा किया और बारादरी की छत पर चढ़ गया। अब मैं 40 फुट की ऊंचाई से पूरे इलाके का एरियल सर्वे कर सकता था। अगर मेरे हाथ में एक दूरबीन होती तो मैं तमाम अतराफ में हर लोकेशन को ज्यादा तफसील से देख लेता। मशरक में फैले हुए जंगल के ऊपर से मैंने एक खुले हिस्से में वक्फे वक्फे से हरकत का मुशाहिदा किया। मेरी आंखों तक सूरज की रोशनी मुनाकिस होकर पहुंची और गायब हो गई। नजर जमाकर देखने से मुझे एक बस मुतहरिक नजर आई। फासले की वजह से वो मुझे चींटी की रफ्तार से रेंगती नजर आ रही थी और खिलौने जैसी लगती थी। उधर यकीनन कोई सड़क थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था। उधर से कोई रास्ता यकीनन जहलम की तरफ निकलता था या मोटरवे तक जाता था। शायद दरमियान में मीलों तक फैले हुए जंगलात की वजह से सड़क कोई ना थी, और छोटी मोटी आबादियों के दरमियान कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां आती जाती होंगी। गाड़ियों के लिए सतबदाई पहुंचने का वाहिद रास्ता रोहतास और टीला जोगिया की तरफ था। ताहम कच्चे रास्ते पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त नामुमकिन नहीं थी। इसका सबूत मुझे अपने इलाके में तामीर शुदा बैरक का जायजा लेते हुए मिल गया था। ताहम इस तमाम इलाके का तफसीली जायजा लेने के लिए मुझे एक 4 व्हील ड्राइवर जीप और एक पूरे दिन की जरूरत थी। कुछ देर बाद मैंने नीचे उतरने का सोचा ही था कि एक तरफ से मुझे रेशमा खाने का ख्वान सजाए हवेली की तरफ आती दिखाई दी। मैंने सर के इशारे से उस पर वाज़ेह किया कि मैं आ रहा हूँ। एन उसी वक्त हवेली के सदर दरवाजे से एक गाड़ी अंदर आ गई। मैंने राजा को ड्राइवर के साथ बैठा देखा। गाड़ी के रुकते ही पीछे वाले दरवाजे से फरियाल ने बाहर कदम रखा तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने छत पर से जंप लगाने की ख्वाहिश पर काबू पाया और जीने से नीचे भागा। वो सरापा नाज, तस्वीर हुस्न शबाब, अपने वजूद की सारी ताबकारी और तबाकारी के साथ मेरी नज़रों के सामने थी। इंतहाई हैरत और वफूर जज्बात ने मुझे बेखुद कर दिया। ऐसा हमेशा होता था। जब वो मेरे सामने आती थी तो मेरी नज़र में और कुछ नहीं रहता था। मैं सब कुछ भूल जाता था। इजहार इश्क में फरियाल हमेशा से बेबाक थी। ना वो देखने वालों की परवाह करती, ना अंगुश नुमाई करने वालों की, और ना बातें बनाने वालों की। उसने यहाँ भी कुछ ना देखा, किसी की तरफ नहीं देखा। मैं तो करीब पहुंच के रुक गया था, मगर वो ना रुकी। जैसे एक खास फासले के बाद लोहे या मकनातीस के लिए मुमकिन ही नहीं रहता कि वो कशिश बाहमी से चिपक ना जाए। वो एकदम मुझसे चिमट गई और रोने लगी। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। राजा के लिए ये सीन बिल्कुल गैर मुतवक्को नहीं था, मगर ड्राइवर दम बखुद रह गया। ऐसी बेहयाई का मुजाहरा उसने सिर्फ विलायती फिल्मों में ही देखा होगा। मेरे पीछे कहीं रेशमा थी जो खाने की ट्रे उठाए खड़ी थी। गनी के साथ मैदान इश्क की दौड़ में वो अपनी कम उम्री और कमाईगी के बावजूद तमाम रुकावटों को अबूर कर चुकी थी, मगर इस लव सीन पर फिरते जज्बात में उसकी भी चीख निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से फरियाल को अलग किया। फरी, ये क्या कर रही हो? संभालो खुद को, रो क्यों रही हो? मैंने उसे झंझोड़ा, लेकिन उस पर असर न हुआ। वो इसी तरह हिचकियों से रोती रही। ड्राइवर के जहन ने इस बेखुद कर देने वाले जज्बाती मंजर की कोई वजह समझ ली होगी कि वो डिक्की खोल के सामान निकालने में मसरूफ हो गया। कुछ असबाब गाड़ी की छत पर भी था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो किराए की गाड़ी होगी और शायद एयरपोर्ट से बुक कर ली गई होगी। राजा ने मुझे इशारा किया, इसे अंदर ले जा और आराम से लिटा दे। बहुत थकी हुई है और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार भी है। हाँ, इसके सिवा और क्या हो सकता है? मैंने कहा और सिसकियां लेती फरियाल को खींचकर अंदर ले गया। वो मेरे बाजू से लगी रही। उसे संभालने के लिए मुझे एक बाजू उसके शानों के गिर्द रखना पड़ा। रेशमा मेरे पीछे पीछे आ गई। शायद वो खिलवत में कोई ज्यादा जज्बाती अनसेंसर्ड सीन देखने की उम्मीद रखती थी। मैंने उसे घूर कर देखा तो वो ट्रे मेज पर रखकर सटक गई।
فریال کو میں نے بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد حلقے نظر آ رہے تھے۔ اس کی خوف و دہشت زدہ سی نظریں ہر طرف سرگردہ تھیں، جیسے ہر سمت سے نظر نہ آنے والے اور محسوس نہ ہونے والے خطرات اب بھی اس پر یلغار کر رہے ہیں۔ میں نے اسے بہت تسلی اور حوصلہ دیا، یقین دلائے کہ اب وہ محفوظ ہے، اور اسے پانی پلانے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم کی لرزش ختم ہو گئی، سسکیاں رک گئی اور آنکھوں کی کوشوں سے بہہ کر پانی تکیے میں جذب ہو گیا۔ میں نے مسکرا کے کہا، پاگل لڑکی، مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ تم سیدھی یہاں جاؤ گی۔ کیوں امید نہیں تھی؟ یہ جگہ اتنی دور جو ہے۔ دور ہے؟ کتنی دور ہے؟ میں لندن سے نیروبی اور پھر کراچی سے لاہور تک آ گئی۔ آخر کس لیے رومیو؟ تم تک پہنچنے کے لیے مجھے اس سے بھی آگے جانا پڑتا نا، تو میں چلی جاتی۔ آئی ایم سوری، تمہیں راجا نے بتا دیا ہوگا میرے نہ آنے کا سبب۔ میں شکایت تو نہیں کر رہی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں فریال کی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ راجا نے ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ شہناز کو بھی اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے گیا تھا۔ اس نے وہی دیکھ لیا تھا کہ طویل سفر کی تھکن اور شدید جذباتی بحران کے باعث فریال کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ فریال کو اپنے ساتھ لے جائیں، مگر اس کی ایک ہی رٹ رہی کہ رفیق نہیں آ سکا تو کیا ہوا، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً راجا نے ست بدھائی تک کے لیے ٹیکسی ہائر کی۔ شہناز نے راجا کو چند دوائیاں لکھ کر دی کہ فریال کو دے دینا۔ راجا نے وہ دوائیاں راستے سے خرید لی تھی، لیکن فریال نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ راجا نے اصرار نہیں کیا کیونکہ وہ سخت ترین ٹینشن میں تھی اور راجا کو ڈر تھا کہ وہ اس پر نہ پھٹ پڑے۔ اب راجا نے وہ دوائیں میرے حوالے کر دی۔ میں نے رشما سے کہا کہ دودھ گرم کر کے لا دیں۔ فریال نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی قوت مزاحمت کا گراف 0 پر تھا اور جسمانی قوت بھی جواب دے چکی تھی۔ سکون آور دواؤں کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے ہی وہ بے سدھ ہو گئی تھی۔ راجا نے کہا، اللہ کا شکر ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ ایئرپورٹ پر تو نظر نہ آیا نا تو یہ ناراض ہوگی۔ وہاں تو کچھ نہیں بولی، لیکن اس کے بعد میں نے کہا میرے ساتھ چلو تو چلانے لگی کہ کیا میں تم سے ملنے آئی ہوں، کیوں جاؤں میں کہیں اور۔ شہناز نے سمجھانا چاہا کہ تم تھکی ہوئی ہو تو اس پر برہم ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحبہ، یورپ سے افریقہ اور ایشیا تک ہزاروں میل کے سفر میں مری تو نہیں نا، تو 150 میل آگے جانے میں بھی نہیں مروں گی۔ ظاہر ہے اس کے بعد شہناز بھی سمجھ گئی کہ ایسی ذہنی کیفیت میں اس سے ہمدردی کا اثر الٹا ہی ہوگا۔ تیری فروخ سے ملاقات ہوئی؟ فروخ؟ یہ زنانہ نام ہے یا مردانہ؟ چل چھوڑ، یہ بتا تو نے میرے گھر میں کیا بیان دیا؟ میں نے کہا کہ مملکت ست بدھائی کے جلیل القدر فرما روا نے اعلان حکومت سنبھالتے ہی حالات کا کنٹرول سنبھالنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور شب و روز کی مصروفیت کے باعث وہ صرف امور سلطنت پر ساری توجہ مرتکز کر رہے ہیں۔ فی الحال وہ اپنے دارالحکومت میں ہی قیام فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تیرے ابا تو خوش ہیں، لیکن ایک تشویش ہے انہیں۔ پہلے کوئی فون کر کے تجھے پوچھتا رہا، انکل کا کہنا تھا کہ کوئی بدتمیز آدمی تھا، سخت بدتمیز۔ اسے بتایا کہ وہ نہیں ہے تو کہنے لگا آخر وہ کب ملتا ہے؟ جب پوچھا جائے یہی جواب ملتا ہے۔ انکل نے کہا معلوم نہیں، پہلے آپ نے کب فون کیا تھا اور کس نے یہ جواب دیا تھا، مگر اس گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے۔ انکل نے کہا کہ وہ شہر سے باہر ہیں اور ان کی واپسی کا طے نہیں کہ کب ہوگی۔ پھر اس نے موبائل نمبر مانگا۔ انکل نے کہا نمبر تو میں آپ کو دے دوں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں رابطہ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا کیا ولایت سے واپس آتے ہیں آپ کے فرزند ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ گئے ہیں کہ رابطہ نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے اس پر انکل نے فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا ہے یہ بدتمیز؟ انکل نے گھر کے دیگر افراد سے معلوم کیا تو رابعہ نے بتایا کہ اس کی بھی ایسی کسی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو نہیں ہے۔ پھر وہ مذاق کرنے لگا کہ آخر آپ کے وہ اتنے عرصے بعد باہر سے رہ کر لوٹیں، اب بھی اندر نہیں رہتے۔ رابعہ نے کہا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ ہیں کون؟ تو بولا پہلے آپ بتائیں کہ آپ اس کی پہلی بیوی ہیں، دوسری یا تیسری؟ رابعہ نے کہا میں تو ان کی کزن ہوں، بیویاں ہوں گی تمہاری بہنیں، چوتھی ہے تو اسے بھی بیاہ دو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا خوب فرمایا مس رابعہ نے، پر وہ الو کا پٹا ہے کون یار اور چاہتا کیا ہے؟ میرا شک انہی پہ جاتا ہے، گامیشا پر۔ آج کل تیرے سب سے پرانے دوستوں کو جلاب لگے ہوئے ہیں۔ چیف صاحب لندن سے فرار ہو گئے ہیں اور غالباً فرانس پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو اچھی خبر ہے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ ارے بھائی لندن میں اس کی رہائش گاہ پر چھاپا پڑا۔ صفائی پر مامور کسی خادمہ نے گمنام فون کر کے اطلاع دی تھی کہ وہاں ایک شخص مفلوج اور معذور پڑا ہوا تھا، اب وہ غائب ہے۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے چیف کو کسی سے بات کرتے سنا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ وہ کسی سے اس مفلوج شخص کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ کب سے لاش کی طرح پڑا ہے، بہتر ہے کہ اس لاش کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟
وہ مختلف طریقے ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا لندن پولیس قتل کا سراغ لگانے میں ماہر ہے اور ان تک پہنچ جائے گی۔ کیا وہ ٹائیگر کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے؟ غالباً ٹائیگر کے تو نے مار مار کے بھوس بھر دیا تھا نا، بھوس بھرے ٹائیگر کا وہ کیا کریں گے؟ چیف کے برے دن آ گئے، ورنہ ویسی بے وقوفی کیوں کرتا؟ خادمہ کی موجودگی میں وہ مرڈر پلان پر بات کر رہے تھے، دوسرا کون تھا؟ پتہ نہیں یار، دراصل انہیں دھوکا ہو گیا۔ خادمہ انگریز تھی لیکن پہلے کئی سال پاکستانی سفارت خانے کے کسی اہلکار کے گھر میں کام کر چکی تھی۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے اس خیال سے کہ خادمہ کیا سمجھے گی، مگر وہ اردو جانتی تھی۔ غالباً اسے وہاں پلانٹ کیا گیا تھا، کسی ایجنسی نے رکھوایا ہوگا یا پھر وہ لندن پولیس کی مخبر ہوگی۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ زندہ لاش اب نظر نہیں آ رہی، دوسرا فرش کی صفائی کے دوران میں اسے کچھ داغ دھبے بھی دکھائی دیے جو غیر معمولی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں صاف کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی مگر خشک ہونے کے بعد وہ پھر چھلک دینے لگے تھے۔ یہ دھبے قالین پر تھے۔ پولیس نے کسی کارپیٹ کلینر سے معلوم کیا کہ کیا گزشتہ روز انہوں نے اس علاقے میں کہیں کارپیٹ کی صفائی کی تھی، تو انہوں نے بتا دیا۔ پھر چیف کیسے بچ کے نکل گیا؟ یہ نہیں پتا، شاید اسے بھی کسی ذریعے سے پولیس کی کارروائی کی سنگن مل گئی تھی یا اتفاق سے وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ لندن پولیس ایسے اتفاقات کی نوبت تو نہیں آنے دیتی، مگر اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیسے نکلا؟ وہ کسی مافیا کے سرغنہ سے کم تو نہیں ہے، اس کا بھی اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے۔ پولیس کو وہاں سے کیا ملا؟ پلاسٹک کی چھوٹی تھیلیوں میں بند ایک لاش کے ٹکڑے، ان سب پر ڈاگ فوڈ لکھا ہوا تھا۔ ساری تھیلیاں ایک فریزر میں تھی۔ کیسا عبرت کا مقام ہے راجا، وہ جو ٹائیگر کہلاتا تھا اپنی خون آشامی کی وجہ سے نہ جانے کتنے انسانوں کا شکار کر چکا تھا، خود کتوں کی خوراک بن گیا۔ شاید کتوں نے ٹائیگر کے کچھ گوشت سے پیٹ بھی بھرا ہو، چھاپا نہ پڑتا تو وہ پورے کا پورا ہضم ہو کے خارج ہو جاتا۔ اب سوال یہ کہ چیف پر قتل کا الزام آیا تو وہ فرانس میں بھی کیسے رہ سکے گا؟ انٹرپول اسے پکڑ لائے گی؟ راجا بولا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سٹوری بنائی گئی ہے۔ چیف کا سابقہ ریکارڈ اسے ایک کرمنل جینیس ثابت کرتا ہے۔ اس کے دامن پر کتنے لوگوں کے خون کے داغ ہیں، صحیح حساب کا پتہ تو میدان حشر میں ہی چلے گا، لیکن یہاں اس کے خلاف ایک بھی قتل کا فرد جرم نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کو اس نے خود مارا اس سے 10 گنا یا 100 گنا کو دوسروں کے ذریعے مروایا، مگر کیا وہ کبھی پکڑا گیا؟ جب پکڑے گئے یا پکڑوائے گئے بے گناہ تھے۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرتا رہا، ایک باغی کو مارا تو دوسرے کو قتل کے الزام میں تختہ دار پہ پہنچا دیا۔ دیکھ لینا اب بھی ایسا ہی ہوگا، چیف ایسے کام کبھی خود نہیں کرتا، دوسروں سے کراتا ہے۔ ٹھیک کہا تو نے، وہ پھر بچ جائے گا۔ لندن کے مقابلے میں پیرس ہمیشہ جلا وطنی کے لیے زیادہ محفوظ رہا ہے۔ پریشانی زیادہ ہے نچلے درجے کے کارکنوں کی، وہ سب ایک کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں اور بلیک میل بھی ہوتے ہیں۔ 10 سال تک یہ لوگ بدماشی کی طاقت میں فرعون بنے رہے، ظلم و ستم اور لوٹ مار کرتے رہے۔ اب ان کے ہاتھوں زک اٹھانے والے اقتدار میں شریک ہیں، بازی پلٹ گئی ہے تو انہیں منہ چھپانے کا ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ گامیشہ اور شہاب الدین بھی بھاگنا چاہتے ہیں لیکن راستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مرنے مارنے پر آمادہ ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ تجھے بھی پریشان کریں گے۔ ارے دیکھ ہی جائے گی یار، فون کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ وہ جو تیرا احمق و زما کزن ہے نا افضل، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے باہر کچھ لوگوں نے روک کر پوچھا تھا کہ رفیق کہاں ہے۔ پھر وہ لوگ گھر کے سامنے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے یہ بات رابعہ سے کہی تو رابعہ نے کہا کہ اچھا، وہ دوبارہ نظر آیا تو مجھے بتانا۔ کل رات وہ چھت پر ایکسرسائز کر رہا تھا، آج کل اسے باڈی بلڈنگ کا شوق ہو رہا ہے۔ اس نے اوپر سے دیکھا تو وہ لوگ پھر نظر آئے۔ اس نے رابعہ کو اطلاع دی۔ رابعہ نے ذرا ہوشیاری دکھائی، گھر میں کہیں کیمرہ پڑا تھا اور اس میں فلم بھی تھی۔ اس نے اوپر والی کھڑکی سے فوٹو اتار لی، فلیش ہوا تو انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ رابعہ نے پھر ایک تصویر لے لی۔ وہ کیا کرتے ہیں، بس سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا؟ تیرے گھر کے سامنے دروازے سے ذرا ہٹ کے ایک ہیئر ڈریسر کی دکان ہے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں سالے، جان پہچان بنا لی ہوگی انہوں نے اپنی۔ یار رابعہ نے بڑی بے وقوفی کی، انہیں ہوشیار کر دیا۔ تصویر اتارنی تھی تو فلیش بند رکھتی، دن میں اتارتی۔ خیر پہلے یہاں کے معاملات سے نمٹ لیں۔ تو کسی میکینک کو تو نہیں لایا؟ لایا ہوں، گاڑی ٹھیک کر رہا ہے وہ۔ کون، یہ ڈرائیور؟ یہ میکینک بھی ہے؟ میرے ایک جاننے والے کی گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں، اس کی اپنی ورک شاپ میں کام کرتا ہے۔ اس نے ڈرائیور کی جگہ اسے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہاری گاڑی ٹھیک کر کے اپنی گاڑی میں لوٹ آئے گا۔ میں تیرے گھر گیا تو اماں نے تیرے کپڑے ایک سوٹ کیس میں بھر دیے، چائے کافی کا سامان اور بسکٹ ڈال دیے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب میں چلنے لگا تو پہلے تیرے ابا نے ایک لفافہ دیا کہ اس میں 50,000 روپے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ مجھ سے رہ کے لے جاؤ، ضرورت کا کیا پتا۔
میں نے ایک تو خرید لیا جنریٹر، چھوٹا ہے لیکن ہماری ضروریات پوری کرے گا، پیٹرول کم خرچ ہوگا، وہ بھی 5,000 میں۔ 5,000 میں؟ کیا چوری کا مال تھا؟ ابے چائنا کو دعائیں دے فی کے پتر، بازار میں ہر چیز کوڑیوں کے دام مل رہی ہے غریبوں کو۔ یہی جنریٹر جاپانی برانڈ ہو تو 20,000 کا ہے، اور جرمنی کا شاید اس سے بھی دگنا مہنگا ہوگا۔ یہاں تو وائرنگ ہی نہیں ہے، میں تار اور بلب ہولڈر وغیرہ اٹھا کے لائے ہوں۔ ہم 18 واٹ والے 10 انرجی سیور بلب لگا سکتے ہیں، پنکھے چلا سکتے ہیں 2۔ پنکھے کہاں ہیں؟ 2 ٹیبل فین لائے ہوں، مگر اصل چیز تو یہ ہے۔ اس نے اپنے بریف کیس میں سے ایک موبائل فون نکالا، سیٹلائٹ ریسیور فون۔ یار یہ تو نے بڑی عقل مندی کی، لیکن میں نے یہ سب فاروق سے منگوایا تھا، اس سے تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ اب یہ ساری چیزیں وہ بھی اٹھا لائے گا۔ 2 فون ہونے چاہیے، ایک جنریٹر اسٹینڈ بائی پہ رہے گا۔ یار یہ فاروق کا نام پھر لیا تو نے؟ ابے راتوں رات یہ کیا چیز آ گئی تیرے ہاتھ میں؟ کون ہے یہ فاروق؟ فاروق وہی ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، یہاں تک اسی لیے آیا تھا۔ وہی یعنی فرخندہ کا بھائی؟ ہاں، مجھے شک تھا کہ اس نے فائر کر کے گاڑی کے اگلے ٹائر کو برسٹ کر دیا تھا۔ تو کیا نہیں کیا تھا ایسا؟ نہیں، میں نے کہا، اور پھر اسے تفصیل سے فاروق کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی اور میری ملاقات کیسے ہوئی تھی اور اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے تھے۔ راجا کی حیرت و استجاب کی کوئی حد نہ تھی۔ فریال گہری نیند میں تھی، چنانچہ میں اطمینان سے 2 گھنٹے باتوں میں مصروف رہے، اور اس دوران میں نے بہت سے کام بھی نمٹا لیے۔ ہم نے اوپر جانے والے زینے پر، کمرے میں اور برآمدے میں جہاں ضرورت محسوس کی، تاروں کو دیوار کے ساتھ رکھتے ہوئے انرجی سیور لگا دیے۔ اب رات کو کسی بھی حصے میں مکمل تاریکی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اصولی طور پر ہم پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اب اولین فرصت میں پوری حویلی کی تزئین و نو اور آرائش کی جائے گی۔ اس رینوویشن کام میں ضروری مرمت، رنگ و روغن، الیکٹرک فٹنگ جیسے کام اولیت رکھتے تھے۔ مین لائن اگر آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھی اور کھمبے میری جاگیر کے اندر لگے ہوئے تھے، تو عارضی انتظام کے طور پر وہاں سے تار جوڑ کے بجلی لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بعد میں 2-4 کھمبے لگوائے جا سکتے تھے۔ واپڈا کے اہلکاروں سے پوری امید تھی کہ وہ خود میری در دولت پر حاضری دیں گے اور پوچھیں گے کہ حضور والا، ہمارے لائق کوئی خدمت۔ تقریباً تمام سرکاری محکموں کی کارکردگی کو گھٹانے بڑھانے میں سکہ راج الوقت اسی طرح کام کرتا تھا جیسے کار میں ایکسلریٹر کرتا ہے۔ چونکہ ابھی ترقیاتی منصوبے ایک خیال سے زیادہ کچھ نہ تھے، اس لیے صد بدائی میں مستقل قیام لا حاصل تھا۔ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے زمینی سروے سے فیزیبلٹی رپورٹ یعنی قابل عمل ہونے کے بارے میں انجینئرز اور اپنے شعبے کے ماہرین کی رپورٹ سے پیپر ورک، ساز و سامان کی فراہمی، تنصیب اور منصوبے کی تکمیل تک کے انگنت مراحل تھے۔ اس کے لیے وقت، سرمایہ اور افرادی قوت سب کو یکجا کرنا آسان نہ تھا۔ میں نے راجا کے اس خیال سے اتفاق کیا کہ جلد از جلد کنٹرول سنبھال کے اور سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر کے ہم کو واپس شہر چلے جانا ہے، اور دوبارہ اس وقت آنا چاہیے جب کسی ایک پروجیکٹ پر عملی کام کا آغاز کیا جا سکے۔ وہ یہاں 1-2 دن سے زیادہ قیام کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے معاملات 1-2 دن میں نمٹائے جا سکیں۔ ایسے کون سے ارجنٹ معاملات ہیں؟ یار ایک معاملہ تو اکبر خان کا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا، اس کے خلاف نہ ثبوت ہے نہ گواہ کہ اس نے جانو بابا کو قتل کیا، اور وہی چور تھا جو قیمتی نوادرات سمیٹ کے فرار ہونا چاہتا تھا۔ پولیس خود معلوم کر دے گی۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کے لیے رپورٹ درج ہوگی، تفتیش ہوگی، پھر چالان پیش ہوگا۔ تھانہ کہاں ہے اس علاقے کا؟ کیس کون سے ضلع کی عدالت میں جائے گا؟ ابے یار یہ بڑا لمبا اور فضول چکر ہے۔ فقہ پتر، پولیس، وکیل اور عدالت کے اہلکار سب تجھے زج کر کے رکھ دیں گے، پیسہ بھی خرچ ہوگا اور خواری الگ۔ تو چاہتا ہے کہ میں آنکھیں کان بند کر کے واپس چلا جاؤں، کچھ بھی نہ کروں تو وہ اور شیر ہو جائے گا؟ ابے تو نکال باہر کر اسے، چھٹی کر دے اس کی۔ تو نے فاروق سے کہا تھا نا کہ کسی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی سے رابطہ کرے۔ مجھے یہ آئیڈیا کچھ قابل عمل نہیں لگتا۔ شہروں میں ایسی بہت سی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز فراہم کرنے والی ایجنسیز ہیں، لیکن کیا وہ اپنے گارڈ یہاں بھیج دیں گی؟ یہاں ان کے کھانے، رہنے اور آنے جانے کے انتظامات کیا ہوں گے؟ اول تو یہاں کوئی آئے گا نہیں، آیا تو معاوضہ 4-5 گنا طلب کرے گا، اس کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں۔ شہر میں خود سیکیورٹی گارڈ کتنے بینکوں میں ڈاکے ڈال چکے ہیں، کوئی سب کچھ صاف کر کے چلتا بنتا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن میں سب ایسے نہیں چھوڑ سکتا راجا، اس کے لیے آسان طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آج تک اس حویلی اور جاگیر کے محافظ یہی لوگ تھے، انہوں نے اپنا فرض بڑی ایمانداری سے ادا کیا ہے۔ ایک اکبر خانی نمک حرام نکلا نا جس پہ تجھے شک ہے، اس کا بیٹا کبیر خان بھروسے کے قابل ہے تو اسے ذمہ دار بنا دینا۔ اکبر خان سے کہہ دے کہ وہ جس دفتر میں چوکیداری کرتا ہے کرتا رہے۔ کیا؟
ابے میرا بس چلے نا تو میں کل ہی اس عمارت کو بلڈوز کرا دوں. معلوم نہیں وہاں ہو کیا رہا ہے. ہاں پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے فیکے پتر کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ کام تو مجھ پہ چھوڑ دے. مجھے تو شک ہے کہ وہاں کوئی غیر قانونی دھندا چل رہا ہے. ان لوگوں سے براہ راست دشمنی مول لینا کوئی عقل مندی نہیں. یقیناً ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوں گے اور ان کی جڑیں مضبوط بھی ہوں گی. معلوم نہیں ان کی پشت پناہی کون کون کر رہا ہے. ان پر ہم اس وقت ہاتھ ڈالیں گے جب ہمارے ہاتھ اتنے ہی طاقتور ہوں گے کہ ان سے ٹکر لے سکیں اور انہیں نیست و نابود کر سکیں. یہ کام مشکل اور خطرناک ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ کہے بغیر ہی سب کچھ ہو جائے. ہاں صوفی چاچا کو جلالی عمل کریں اور ان کے موکل سب تہس نہس کر ڈالیں, بھسم کر دیں سب کو. میں نے کہا میرا خیال ہے کہ تیرے نازل ہونے سے اور تیرے عزائم کی خبر سے ان کو پریشانی تو پہلے لاحق ہو گئی ہوگی. وہ خود ہی پس پہنچ جائیں گے, خاموشی سے نکل جائیں گے. ایسے لوگ خود بھی کسی کی نظر میں آنا نہیں چاہتے. یہ جگہ لاوارث پڑی تھی, پوچھنے والا کوئی تھا نہیں, تو انہوں نے یہ جگہ پکڑ لی. پیسہ خرچ کریں گے, کہیں اور سیٹ ہو جائیں گے. انہیں تھوڑا سا ٹائم دے کر دیکھ لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی میں نظر بچا کے چلا جاؤں, بعد میں قانون کی آڑ میں بلیک میل کرنے والے مجھے گھیر لیں کہ تم اپنے علاقے میں کیا کر رہے تھے, کیسے دھندے پھیلا رکھے تھے, کن لوگوں کی سرپرستی کر رہے تھے. یہ جو ایک اصطلاح بن گئی ہے نا, قانون نافذ کرنے والے ادارے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ نام کے پیچھے کام کیا ہے. پورا مافیا جیسا نیٹ ورک ہے ان کا بھی. تو مجھ پہ بھروسہ کرنا, تجھ پہ آنچ نہیں آئے گی. اوکے, یہاں کے معاملات کی نگرانی میں کبیر خان کے سپرد کر دیتا ہوں. وہ اکیلا کیا کرے گا؟ تو اسے ذمہ دار بنا اور یہ اختیار دے کہ اپنی مدد کے لیے بھروسے کے کچھ لوگ لے آئے. گرد و نواح سے 4-6 افراد کا انتخاب کر لے جن کو وہ جانتا ہو. اس کی زندگی یہاں گزری ہے, بعد میں ہم کو اسی علاقے سے افرادی قوت درکار ہوگی. یہ پہلا مرحلہ ہوگا. اس سے گرد و نواح میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ نئے مالک آئے ہیں اور علاقے میں ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تجھے ایک طرح سے پبلک سپورٹ حاصل ہو جائے گی. یار کیوں نہ ہم علاقے کا دورہ کریں, لوگوں سے خود ملیں اور انہیں بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کل ایک راؤنڈ لگا لیں گے, لیکن شام تک یہاں کے معاملات فائنل ہو جائیں تو ہم نکل جائیں گے. میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے اتنی جلدی کیا واپس جانے کی, نوکری کی فکر ہے تجھے. تو سمجھ نہیں رہا فیکے پتر, ابھی کچھ اور معاملات پر تجھے فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. راجا نے خفگی سے کہا ابھی تک میری فریال سے کوئی بات نہیں ہوئی. وہی تجھے بتائے گی کہ لنڈن میں کیا ہوا تھا, وہ کیوں اس قدر افراتفری میں فرار ہوئی. وہ صفدر سلطان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل تو آئی ہے, لیکن یہاں بھی محفوظ بہرحال نہیں ہے. اسے معلوم ہوگا کہ بالآخر فریال تیرے پاس پہنچ گئی ہے. یہ اس کے لیے عزت و غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے. وہ تجھے معاف کرے گا نہ فریال کو. لنڈن میں روپوش رہ کے بھی وہ یہاں تم دونوں پر عرصہ حیات تنگ کر سکتا ہے. صفدر سلطان مرزا ایک نام نہیں, ایک طاقت ہے, لا قانونیت کی علامت ہے. تو جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو دہشت گردی کی ایک ملک گیر مافیا میں شامل ہیں. حکومت کی طاقت بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. تو مجھے کیوں ڈرا رہا ہے مہاراجا؟ ابے یار میں تجھے خبردار کر رہا ہوں, اس خطرے کو سمجھ. اس ویرانے میں تو ذرا بھی محفوظ نہیں ہے. تیرے گھر پر گمنام فون کرنے والے کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیوں تیرے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں؟ اگر تو لوٹ کر نہ جائے تو کیا وہ مایوس ہو کے لوٹ جائیں گے؟ نہیں, وہ تجھے لوٹنے پہ مجبور کر دیں گے. وہ تیرے گھر پہ قبضہ کر لیں گے, فیملی کو یرغمال بنا لیں گے. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں حویلی اور جاگیردار کی حفاظت کے لیے فکر مند ہے, وہاں کے معاملات کی تجھے کوئی فکر نہیں. راجا کی وارننگ نے مجھ پر 14 طبق روشن کر دی ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یار, یہاں کے معاملات تو بعد میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ایک بات اور بتاؤں؟ راجا کچھ دیر کے بعد بولا تیرے گھر کے اندر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب؟ رابعہ نے کیا بتایا تھا تجھے؟ تیرے حق وراثت نے رشتوں میں درار ڈال دی ہے, ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی ہے. تیری چچی نے دھاندلی اور ناانصافی کا ایسا ڈھول پیٹا ہے کہ تجھے ہی نہیں, تیرے ساتھ سب کو مجرم اور سازش میں شریک بنا دیا ہے. تیرے والدین کو یہاں تک کہ دادی کو. یہ تو بڑی زیادتی ہے. صرف زیادتی نہیں, کمینگی ہے. تیری چچی نے اتنا زہر اگلا کہ پہلے تو ان کی جنگ ہوئی تیری اماں سے, پھر انہوں نے صوفی چچا کو اکسایا اور وہ ساری قلندری بھول گئے. انہوں نے بڑے بھائی سے مطالبہ کیا کہ آدھی جائیداد پر ان کا حق بنتا ہے, تو اگر وہ انہیں نہ ملی تو کیا دھمکی دی انہوں نے؟ ابے بہت کچھ ہوا یار. تیرے ابا نے صاف کہا ہے کہ حق کی بات مت کرو, تمہیں مل جائے گا کچھ نہ کچھ, مگر دھمکیاں مت دو اور بات کرو رفیق سے. میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب تو کھلی دشمنی کی فضا ہے. صوفی چچا گھر سے چلے گئے ہیں. مجھے لگتا ہے معاملات مزید خراب ہوں گے. باہر میکینک مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھا. اس نے بلاخر آواز لگائی کہ صاحب گاڑی تیار ہے. اس وقت تک رات کا اندھیرا
ہر سو محیط ہونے لگا تھا۔ راجا نے گاڑی میں سے جنریٹر نکالا۔ وہ اپنے ساتھ 20 لیٹر پیٹرول بھی لایا تھا۔ میکینک نے اسے بھی چالو کیا اور لائنوں کے کنیکشن جوڑ دیے۔ حویلی کی وسعت کے اعتبار سے چند انرجی سیور بلبوں کو اجالا یقیناً ناکافی تھا، مگر ایک رات لالٹینوں اور پیٹرومیکس لیمپ کی روشنی میں گزارنے کے بعد یہی نیلگوں اجالا بڑا امید افزا اور حوصلہ بڑھانے والا لگا۔